मैं ख्वाजा सरा थी, ये राज कोई नहीं जानता था। मैं बहुत खूबसूरत थी, इसलिए बहुत से लड़के मुझसे शादी करना चाहते थे। मुझे अस्पताल में नौकरी मिल गई। वहाँ एक डॉक्टर मेरे पास आया, पर मैंने सबको टाल दिया था। जब मुझे अस्पताल में नौकरी मिल गई, वहाँ बड़े बड़े डॉक्टर्स भी होते थे। एक दिन एक बड़े डॉक्टर मेरे पास आए और बोले, मुझसे 2 दिन के लिए शादी का नाटक कर लो, बदले में जो मांगोगी मिलेगा। मैं मान गई, लेकिन क़यामत टूट पड़ी जब मुझसे निकाह करके वो मुझे अस्पताल के एक कमरे में ले गए, जहाँ 11 डॉक्टर्स थे जो मुझे। मेरा नाम शबनम है और मेरा ताल्लुक़ मिडिल क्लास घराने से है। मैं अम्मा, अब्बा और भाई के साथ लाहौर में रहती हूँ। इस शहर में ही मेरी पैदाइश हुई, इसीलिए मेरा इस शहर से बहुत पक्का ताल्लुक़ है। मेरे अब्बा अस्पताल में माली हैं, अम्मा घर के काम काज में मसरूफ़ रहती है। मेरे दादा ने भी शहर में रहकर छोटी मोटी नौकरियां करके अब्बा और 2 फूफों को पाला था। अब्बा का मिजाज बड़ा ही नरम है। इसके बरक्स मेरी अम्मा झगड़ालू तबीयत की मालिक हैं। वो हर वक्त किसी बात को मौजू बनाकर ज़बान चलाती रहती हैं। इनके तेज़ मिजाज की वजह से बहुत कम ही किसी से बन पाती है। फुफ्फो भी कम ही आती थी। वो दोनों नरम मिजाज खातून थीं। मेरी पैदाइश पर अम्मा का बुरा सा मुँह बना रहा। अब्बा को बहुत खुशी हुई, लेकिन अम्मा के चेहरे पर कोई खुशी नहीं थी। फुफ्फो कहती, मुबारक हो, रहमत हुई है। कहती, बोझ पड़ गया है। मेरा रंग सफ़ेद था। इतनी पुरकशिश थी कि मुझसे बड़ा भाई जो अम्मा की आँख का तारा था, वो कोई भी गलत काम कर ले, अम्मा की सपोर्ट इसे हर वक्त रहती थी। माँ इसके खिलाफ किसी से कोई बात नहीं सुनती थी। लोग कभी शिकायत लाते तो उल्टा माँ इन्हें सुना कर भेज देती। इन्हीं बातों ने भाई को बिगाड़ दिया था। वो माँ की तो कोई बात नहीं सुनते थे। अगर अब्बा कुछ बोलते तो माँ इसकी तरफदारी में शुरू हो जाती कि तुम्हें तो दूसरों के बच्चे ही प्यारे लगते हैं, अपने बेटे में सारे जहान के ऐब नजर आते हैं। मेरा बड़ा भाई गुस्से का तेज गरम दिमाग इंसान था। इससे काम एक भी नहीं होता था। बाकी भाषण कहीं भी देना हो तो हमेशा तैयार रहता। कहता, गरीब घर में पैदा होना एक ऐब है। वो अब्बा को कहता, अगर आपने कमाया होता तो आज हम अमीर होते। मैं भी कह सकता कि मेरे बाप का बिजनेस है। अब्बा सर झटक देते। समझाने या नसीहत करने का फ़ायदा जो नहीं था। मैं इनको बहुत प्यारी थी। कहते, अपने फुफ्फो से कुछ सीखा करो। मेरे नए नक्श बहुत खूबसूरत थे। इसी वजह से भाई कहता, इसे बाहर नहीं भेजना चाहिए, बाहर जाकर ये बिगड़ जाएगी। अम्मा ने भी इसकी हाँ में हाँ मिलाई। अब्बा कहते, ये मेरी बेटी है, मैं कमा कर खिलाता हूँ। जब तुम लोग खिलाओगे तब बेशक अपनी मर्जी के फैसले भी कर लेना। मैं जितना शुक्र अदा करती अपने रब का, वो कम था, जिसने मुझे इतना अच्छा बाप दिया था, जो हमेशा मेरे हक में खड़ा रहता था। वो मेरे लिए बोलता था, जो मुझसे मोहब्बत करता था। जब घर को एक नज़र देखती कि यहाँ तो किसी को मेरी ज़रूरत ही नहीं, फिर क्यों अल्लाह ताला ने मुझे यहाँ पैदा किया, तो सिर्फ अपने बाप की शख्सियत को देख लेती। हाँ, वो हैं जो मुझसे मोहब्बत करते हैं। अब्बा ने कहा, फैसला भी मेरी मर्ज़ी से होगा, इसका क्या करना है और क्या नहीं करना। हम एक पुरानी कॉलोनी में रहते थे। ये आज़ादी से पहले के घर थे, जिनकी हालत खस्ता हो चुकी थी। हम एक बिल्डिंग में रह रहे थे। इसमें 2 कमरे और 2 पुराने सोफ़े जितनी इजाफी जगह थी। ये बिल्डिंग बहुत पुरानी थी। जिस फ्लैट में हम रह रहे थे, यहाँ कुछ साल पहले सफ़ेद रंग करवाया था, जो इससे पीला हो चुका था। अब ये किचन, जहाँ एक वक्त सिर्फ एक आदमी खड़ा हो सकता था, स्टील के बर्तन सेट थे। कभी गलती से महीने में कोई मेहमान आ जाता तो तंगी हो जाती थी। यहाँ फ्लैट में मेरी एक दोस्त थी। वो मेरे घर के माहौल की वजह से बहुत काम आती थी। जब अब्बा घर हो, इनकी इजाज़त लेकर मैं पार्क चली जाती, जहाँ हम मिल लेते थे। मेरे दुधियाल में सिर्फ 2 फुफ्फो ही थी, जिनकी शादी हो चुकी थी, अपने अपने घरों में खुश थी। अब्बा की तरह नरम मिजाज इंसान थी। जबकि ननिहाल में एक मामू थे जो बिल्कुल अम्मा की फ़ोटो कॉपी थे। जब आते तो कहते, इसको पढ़ाने की भला क्या ज़रूरत है, इसको घर के कामों में लगाया करो। भाई की इनसे बहुत बनती थी। वो जो कहते, अम्मा और भाई पत्थर पर लकीर मान लेते। इनका काम लोगों के घरों में टांग अड़ाने का था। जब आते तो अम्मा को इतनी पट्टियाँ पढ़ा कर जाते कि इनकी बेटी भी ऐसी थी, जो मेरी होने वाली भाभी भी थी। मैं जहाँ घर के पास एक स्कूल में पढ़ती थी, जबकि घर से स्कूल और स्कूल से घर आने के अलावा अम्मा मुझे कहीं जाने न देती थी। छोटी उम्र से ही मुझे घर के काम काज करने की आदत पड़ गई थी। मुझे लगता नहीं था कि ये मेरी असल माँ है। एक असल माँ इतना तज़ाद कैसे कर सकती है, एक बेटे को इतनी मोहब्बत दे और दूसरी की थकन और पढ़ाई की परवाह किए बगैर हाथ में झाड़ू पोछा पकड़ा दे कि और काम करो। अब्बा कहते कि तुम काम किया करो, बेटी अभी छोटी है। तो अम्मा कहती, मुझसे नहीं होते काम। अगर आपने अपनी मर्ज़ी चलाकर इसे पढ़ाया है तो इसको मेरी मर्ज़ी के मुताबिक भी काम करना चाहिए। मैं 8वीं जमात में हो गई थी। जैसे तैसे अब तो आदत ही हो गई थी। अम्मा की बातें सुन के काम करने लगी, लेकिन इसी दौरान मुझ में अजीब तब्दीलियां आई थीं। मैंने घर में किसी को नहीं बताया, लेकिन एक दिन मुझ पर इंकशाफ हुआ कि मैं ख्वाजा सरा हूँ। मेरी आवाज़ नहीं बदली थी और मैं खूबसूरत थी।
جس کی وجہ سے کسی کو شک نہیں ہوا۔ میں نے گھر میں بھی کسی کو نہیں بتایا۔ مجھے اپنے بھائی کی طبیعت کا اچھے سے علم تھا۔ اس نے یا تو مجھے گھر سے نکال باہر کرنا تھا یا پھر مار دینا تھا۔ کیا پتا ابا بھی اس کے بعد مجھ سے پیار نہ کرتے، اور جو دوست تھی اس نے بھی دوستی ختم کر لینی تھی۔ میری پڑھائی تو یہیں رک جانی تھی۔ میں کیسے کسی کا سامنا کرتی، سب نے میرا مذاق بنانا تھا۔ مجھ میں ہمت ہی نہیں تھی۔ خواجہ سرا کے حوالے کر دی جاتی تو وہ مجھے نچواتے۔ میں ناچ گانا نہیں کرنا چاہتی تھی، مجھے پڑھنا تھا، نوکری کرنی تھی۔ میں چپ کر کے پڑھنے لگی۔ ماموں نے گھر میں اماں سے بھائی کی شادی کی بات کی۔ ابا کہتے ابھی کچھ کماتا نہیں، مجھ پر بوجھ ہے، کیسے اس کی شادی کروں۔ اماں کہتی میرے بھائی کی بیٹی کیا بیٹھی رہے گی؟ میں نے شادی کے لیے ہاں نہ کی تو بھائی کہیں اور کر دے گا، پھر پلٹ کر بات بھی نہیں کرے گا۔ ابا کہتے اگر اتنی بھائی کی پرواہ ہے تو اس کی بیٹی کی زندگی تباہ نہ کرو۔ ابا کہتے اگر اتنی بھائی کی بیٹی کی پرواہ ہے تو اس کی بیٹی کی زندگی تباہ نہ کرو۔ اماں کہتی اس سے زندگی کیسے تباہ ہوگی؟ آپ نے میرے بیٹے کو سمجھا کیا ہوا ہے؟ جب وہ گھر آئے گی نا تو دیکھنا اس سے محبت کرتا ہے، اس کی بات مان کر کمانے بھی لگ جائے گا۔ ابا کہتے ٹھیک ہے، جیسے تمہاری مرضی کرو، لیکن میں نہیں کھلا سکتا، نہ میرے پاس شادی پر خرچہ کرنے کو پیسے ہیں۔ اماں نے منہ بنا کر کہا کہ آپ کے پاس پیسے ہوتے ہی کم ہیں، میرا بھائی خود ہی کر لے گا۔ ابا طنزیہ ہنسے اور کہا ابھی مزید جنگیں ہونا باقی ہیں۔ ابا کے خاندان والوں کو شادی پر نہ بلانے کا اعلان کیا گیا۔ ابا اور اماں کی صحیح جنگ لڑی۔ بھائی نے بھی ابا سے خاص بدتمیزی کی کہ خرچہ ان کا ماموں کر رہا ہے تو وہ اپنی مرضی سے بلائیں گے۔ ابا نے کہا اگر میری بہنیں شامل نہ ہوئیں تو میں بھی شامل نہیں ہوں گا۔ اماں تو کلیش کر رہ گئی۔ مجھے بھی ایک جوڑا لے دیا۔ بھائی کی شادی کی وجہ سے ان کا موڈ بہت اچھا ہوا تھا، وہ ہر کام خوشی سے کر رہی تھی، کوئی مجھے تانا نہیں دے رہی تھی۔ بھائی بھی آج کل گھر آ کر لڑائی کم ہی کیا کرتا تھا، ورنہ جب آتا تو عجیب سے سوال کرتا کہ لڑکوں سے تو نہیں ملتی، جاتے جاتے ہمیشہ کچھ نہ کچھ کہتا۔ میں بہت دل برداشتہ ہوئی کہ میرا بھائی مجھ سے ایسی باتیں کرتا ہے۔ خود وہ روز ماموں کی بیٹی سے لگا ہوتا تھا، جس کا اماں کو بھی علم تھا، وہ بھی تو کسی کی بیٹی تھی۔ گھر میں جیسے تیاری ہوئی نکاح پڑھا کر لے آئے تو ماموں اور بھائی ہر وقت پردے، چادر، شرافت کا درس دیتے تھے، اور دونوں میں سے ایک بھی نماز پڑھنے نہیں جاتا تھا۔ گھر میں اور ابو نماز پڑھتے تھے۔ جیسے بھابھی آئی، بھابھی اور بھائی کی ایک ہی روٹین تھی، 12 بجے اٹھتے، اسکول سے آ کر ناشتہ بنا کر دیتی۔ ابو نے کہا بھی خود بھی کچھ اپنے اور اپنے شوہر کے لیے بنا لیا کرو، میری بیٹی تم دونوں کی نوکرانی نہیں ہے۔ اس بات پر بھابھی بھڑک اٹھی کہ اگر 2 دن کام کر لے گی تو کیا ہوگا، ابھی میری شادی کو دن ہی کتنے ہوئے ہیں۔ امی نے بھی ان کی ہاں میں ہاں ملائی۔ ابا بہت پریشان رہتے، کہتے مجھے فکر رہتی ہے میرے جانے کے بعد تمہارا کیا بنے گا۔ میں نے کہا ابا آپ مجھے چھوڑ کر کہیں نہیں جا سکتے، تو وہ ہنس دیتے، کہتے موت بھلا پوچھ کر تھوڑی آتی ہے۔ میری دوست کہتی تمہاری بھابھی بہت چالاک ہے، بچ کر رہا کرو۔ میں اپنی دوست کو کیا بتاتی کہ میں اپنی بھابھی کو ایک آنکھ نہیں بھاتی، وہ سمجھتی کہ میں گھر والوں کو شکایت لگاتی ہوں۔ اماں مجھے پھپھو کے گھر بھی جانے نہیں دیتی تھی۔ پھپھو مجھ سے بے حد محبت کرتی تھی، ان کی بیٹیوں سے میری بہت بنتی تھی۔ میں ان الجھنوں میں اپنی حقیقت بھی بھولی نہیں تھی، میں ایک عام لڑکی نہیں ہوں۔ یہ بات اکثر مجھے رات کو بھی ڈراتی تھی کہ حقیقت کھل کر گھر والوں کے سامنے آ گئی تو میری کیا عزت رہ جائے گی۔ میں کہتی اے اللہ اس راز پر ہی رکھنا، ورنہ تیرے لوگ مجھے جینے نہیں دیں گے۔ ایک ہفتہ مزید گزرا تو ایک دن بھائی بھابھی کو ابا کہتے اب خیر سے بیوی والے ہو گئے ہو تو نوکری شروع کر دو۔ میرا بھائی کہتا مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے، نوکری میں مجھے موٹر سائیکل چاہیے۔ بھابھی نے بھی ان کی ہاں میں ہاں ملائی۔ ابا کہتے میرے پاس اتنے پیسے نہیں، جتنے تھے وہ گھر کی شادی میں لگا دیے۔ بھابھی تڑپ کر بولی شادی کی تیاری میں گھر میں رنگ روغن کے سوا کیا ہے؟ ابو کہتے جو بھی ہو میں موٹر سائیکل لے کر بالکل نہیں دوں گا، میرے پاس اتنے نہیں ہیں۔ بھائی کہتے ٹھیک ہے میں بھی نوکری نہیں کروں گا۔ ابو کہتے اگر نوکری نہیں کرنی تو گھر سے نکل جاؤ۔ اماں کہتی ایسے کیسے جوان بیٹے کو نکال رہے ہو؟ ابا کہتے مجھے یہ کام بہت پہلے کر دینا چاہیے تھا۔ ابا کا بی پی بھی شوٹ کر گیا، بڑی مشکل سے دوائی لے کر آرام آیا۔ میں نے بھائی کو کہا کہ اگر ابو کہہ رہے ہیں تو آپ چھوٹا موٹا کام دیکھ لیں۔ وہ مجھ پر ہی چڑھ دوڑے، وہ اپنی ضد پر قائم تھے۔ بھابھی بھی ابا کو برا بھلا کہتی تھی، جو مجھے ذرا پسند نہیں تھا۔ میں نے تو کبھی ماموں کو کچھ نہیں کہا، حالانکہ مرچ مسالے لگانے کا کام وہ اچھی طرح کرتے تھے۔ ابھی بھی روکنے کی بجائے، سمجھانے کی بجائے بڑھاوا دے رہے تھے۔ ابا نے کافی مہینے بات نہ مانی، لیکن تھک ہار کر بائک لے دی کہ قسط اسی صورت بھروں گا جب تم کام پر جا کر میری ہاتھ میں کمائی رکھو گے۔ میں کالج میں ہونے والے ایگزامز کی تیاریوں میں تھی۔ ابا نے کہا جتنا پڑھنا ہے پڑھ لو،
بھابھی نے کہا کوئی عاشق تو نہیں جس کے بہانے تو جانا چاہتی ہے اور نام پڑھائی کا لے رہی ہے؟ بھائی کہتے ایسا کام ہوا تو تجھے وہیں پر گاڑ دوں گا۔ میرے ماموں اپنے آوارہ بیٹے کے لیے میرا رشتہ لے آئی۔ میں خوف زدہ ہو گئی کہ اگر کسی کو پتہ چل گیا شادی کر لی تو میرا راز کھل جائے گا، لیکن شکر تھا کہ ابا نے کہا کہ میں نے اپنی بیٹی کی شادی ابھی نہیں کرنی۔ اس پر اماں اور بھائی سمیت بھابھی کو تیش تو بڑا آیا، لیکن ابھی ابا کماتے تھے، ان کے فیصلے ماننا ان کی مجبوری تھی۔ بھی نہ جانے کہاں جاتا، لیکن چند پیسے لا کر بیوی کا خرچہ نکال لیتا تھا۔ ابا بھی کچھ آرام دہ ہو گئے تھے، ابا کا کمانا جاری رہا۔ مجھے کسی چیز کا ڈر نہیں تھا سوائے اپنے ابا کے سامنے سچ کھل جانے کے علاوہ۔ شکر تھا میرے رشتے آنا بند ہو گئے تھے۔ میں آرام سے پڑھ رہی تھی۔ جیسے ہی کالج ختم ہوا 2 سال میں بھابھی اب امید سے ہوئی تھی۔ بھائی کا وہی دھندا تھا، کبھی کام پر لگ جاتا تو کبھی چھوڑ کر مہینوں مہینوں گھر بیٹھا رہتا۔ ابا کو سردی گرمی کی پرواہ کیے بغیر کام کرنا پڑتا۔ میں بہت دعائیں کرتی کہ میں اس قابل بن جاؤں کہ ان کی مدد کر سکوں، لیکن شاید وہ گھڑی زندگی میں آنی باقی تھی۔ میں نرسنگ کا کورس کر رہی تھی، جس کا ڈر تھا وہی ہوا۔ ابا نے میرا رشتہ پھپھو کے بیٹے کے ساتھ طے کر دیا۔ بھابھی کہتی میرے بھائی کے ساتھ نہیں کیا اور آپ نے وہاں کر دیا۔ میں اگر لڑکی ہوتی تو خوش بھی ہوتی۔ میں روتی کہ اللہ نے مجھے کیوں ہجڑا بنایا ہے جس کا کوئی ہمدرد نہیں۔ میری پھپھو کا بیٹا پڑھا لکھا تھا، وہ اچھی نوکری کرتا تھا، ہر لحاظ سے پرفیکٹ انسان تھا۔ میرے باپ نے فٹ سے ہاں کر دی۔ میں کچھ نہیں بول سکی۔ میرا رشتہ ہوتے ہی بھابھی نے بھائی کے کان بھرے، ضرور اس سے بات ہوتی ہوگی، تب ہی رشتہ آیا۔ بھائی مجھے مارنے لگا، اگر ابا نہ ہوتے تو مجھے جان سے مار دیتا۔ 2 سال پلک جھپکتے گزر گئے۔ میں نے ہسپتال میں نوکری شروع کی، وہیں ابا نے میری شادی کا دن بھی فکس کر دیا۔ میں بہت خوشی خوشی گھر سے نکلی، لیکن راستے میں میرے ابا کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، وہ وہیں پر مر گئے۔ ان کی ڈیڈ باڈی گھر آئی، مجھے یقین نہ آیا کہ مجھ سے پیار کرنے والا واحد سہارا بھی آج مجھ سے چھن گیا۔ ابا کی موت کا سب سے زیادہ گھر میں مجھے ہی دکھ تھا، باقی سب تو کھیل تماشا دیکھ رہے تھے۔ بھائی کے اوپر ذمہ داریاں آ رہی تھیں جس سے وہ ہمیشہ کی طرح بھاگ رہا تھا۔ نے یہ سارے انتظامات دیکھے، وہ مجھے پسند کرتا تھا، میں بھی اس سے شادی کر لیتی اگر میں لڑکی ہوتی، لیکن مجھے پتا تھا کہ ابا کے جاتے ہی وہ لوگ یہ رشتہ توڑ دیں گے، اور یہی ہوا۔ ابا کا بھی 40واں بھی ختم نہیں ہوا تھا کہ بھائی نے انہیں رشتے سے انکار کر دیا۔ میں تو اس غم سے ابھی تک باہر نہیں نکلی تھی، دن رات ان کا چہرہ میری آنکھوں کے سامنے آتا رہتا تھا۔ پھپھو نے بہت منت ترلے کیے، لیکن انہوں نے نہیں سنی۔ گھر میں حالات فاقوں پر آ گئے تھے، بھائی کو فرق نہ پڑتا تھا۔ میں نے ہسپتال کی نوکری جاری رکھی۔ بھابھی بھی بہت شیریں لہجے میں بات کرتی تھی تاکہ رقم لا کر ان کو دوں۔ کہتی میں ماں بننے والی ہوں، 2 چیزیں ہوتی ہیں، لیکن مجال ہے جو تمہارا بھائی 1 روپیہ مجھے دے۔ میں ان کی ساری چالاکیاں سمجھتی تھی کہ اگر ان کی خود کی مجبوری ہوتی تو شاید وہ مجھے بدچلن کہتی، نوکری کرنے پر فتویٰ لگا دیتی، جس پر ہسپتال میں نوکری شروع کرتی۔ یہاں بہت سے مردوں کی آنکھوں میں سپنے لیے پسندیدگی دیکھتی تھی۔ شروع سے ہی میں مرد کو پہلی نظر میں پسند آ جاتی تھی، لیکن میں نے کسی سے آج تک دوستی نہ کی تھی، کبھی جھوٹ بول کر پیسے یا گفٹ نہیں بٹورے تھے، ورنہ میں نے ایسے کئی لوگوں کو کرتے دیکھا تھا جو وقت کی ضرورت کے لیے استعمال کر کے پھینک دیتے تھے۔ جہاں جذبات کی کوئی قدر نہیں ہوتی، جہاں آپ کا وجود کوئی اہمیت نہیں رکھتا۔ ہسپتال میں کام کرتے کرتے اتنے دن گزر گئے تھے کہ میں خواجہ سرا تھی، یہ راز کوئی نہیں جانتا تھا۔ میں نے کبھی کسی کو پتہ نہیں چلنے دیا، ڈاکٹرز کے پاس بھی نہیں جاتی تھی۔ اگر اس نے کسی کو بتا دیا تو میرا کیا ہوگا؟ میں بہت خوبصورت تھی، اس لیے بہت سے لڑکے مجھ سے شادی کرنا چاہتے تھے، پر میں نے سب کو ٹال دیا تھا۔ میں بھلا کیسے شادی کر سکتی تھی کہ راتوں رات ان سب نے مجھے طلاق دے کر معاشرے میں بدنام کر دینا تھا۔ جب مجھے ہسپتال میں نوکری مل گئی، وہاں بڑے بڑے ڈاکٹرز بھی ہوتے تھے جو بہت عجیب نظروں سے گھورتے تھے، جیسے ہوش ٹپک رہی ہوں۔ میں نے بہت بار اگنور کیا، ان کی آنکھوں کے پیغام کو میں اچھے سے سمجھتی رہی۔ ایک دن ایک بڑے ڈاکٹر میرے پاس آئے اور بولے مجھ سے 2 دن کے لیے شادی کا ناٹک کر لو، بدلے میں جو مانگوں گی ملے گا۔ میں نے سوچا کہ اتنے بڑے ڈاکٹر ہیں، ان سے اچھے خاصے پیسے مانگوں گی، پھر طلاق ہو جانی ہے، ویسے بھی کون سا میاں بیوی والا تعلق رکھنا ہے، جو کچھ برا ہوگا ہو جائے گا۔ میں مان گئی، لیکن شرط رکھی کہ میرے گھر رشتہ لے کر آنا پڑے گا۔ کچھ دیر سوچنے کے بعد انہوں نے ہاں کر دی۔
گھر آ کر بتایا تو الگ تماشا لگا۔ بھابھی ایسے دیکھ رہی تھی کہ جیسے مجھے کچا چبا جائیں گے۔ اماں کہتی یہی سب کرنے تو وہاں جاتی ہے۔ میں نے کہا میں نے کچھ نہیں کیا، میں آپ لوگوں کا بھلا سوچ رہی ہوں۔ بھابھی کہتی میری اس حالت میں تم بھی چلی جاؤ گی تو کیا ہوگا؟ بھائی کہتا میں اسے مار دوں گا۔ بھابھی کہتی ہوش پکڑو، جو بھی ہے وہ امیر ہے۔ میں نے کہا آپ مجھے شادی کی اجازت دے دیں، آپ کو مہینے کے پیسے ملتے رہیں گے۔ بھائی بھی مان گیا، اس ڈاکٹر کو گھر لے آیا اور نکاح کر لیا۔ یہ سب بہت جلدی میں ہوا، کئی دن میں رشتہ اور پھر نکاح، لیکن میں بے فکر تھی کہ اس نے کون سا مجھے اصلی بیوی بنایا ہے۔ نکاح بھی ہسپتال میں ہوا، میرے پہ اب قیامت ٹوٹ پڑی جب مجھ سے نکاح کر کے وہ مجھے ہسپتال لے کر ایک کمرے میں لے گیا۔ کہتے ہیں تم آرام کرو، لیکن اندر کی حالت دیکھ کر میری جان نکل گئی۔ جہاں 11 ڈاکٹر تھے جو مجھے ہی دیکھ رہے تھے۔ میں نے کہا یہ سب یہاں کیوں ہیں؟ تو سب ہنسنے لگے۔ مجھے کچھ غلط ہونے کا خطرہ محسوس ہوا، لیکن اب کیا ہو سکتا تھا؟ کمرہ بھی بند تھا، بھاگ بھی نہیں سکتی تھی۔ قسمت شروع سے ہی خراب تھی۔ ڈاکٹرز کہتے ہمیں پتہ ہے تم لڑکی نہیں ہو۔ میں اس بار لڑکھڑانے لگی، یہ تو میں نے راز رکھا تھا، اب یہ راز نہیں رہا۔ میں خوف زدہ نظروں سے انہیں دیکھنے لگی۔ میں خواجہ سرا ہوں، اس کا تو میں نے اپنی ماں کو بھی نہیں پتہ لگنے دیا تھا۔ میں نے کہا آپ کو کیسے پتہ میں خواجہ سرا ہوں؟ کہتے ہیں ہم ڈاکٹر ہونے کے ساتھ ساتھ گینگ بھی چلاتے ہیں، کسی کی کمزوری تلاش کرنا ہمارے لیے مشکل نہیں ہے۔ میں چپ کر گئی۔ یقیناً انہوں نے میرے بلڈ سے یا کسی حرکت سے شک لگایا ہوگا، شاید کچھ رپورٹ میرے علم کے بغیر کی ہوں۔ میرا دماغ معروف ہو رہا تھا، آگے کھواں پیچھے کھائی۔ میں کہاں جا سکتی تھی؟ گھبراؤ نہیں، ہم تمہارا راز نہیں کھولیں گے۔ میں نے کہا آپ کو مجھ سے کیا چاہیے؟ ایسے ہی تو راز نہیں رکھ سکتے۔ میں نے اسی لمحے پر افسوس کیا جب میں لالچ میں آ کر نکاح کر بیٹھی تھی۔ ٹھیک کہتے ہیں، لالچ بری بلا ہے۔ کہتے ہیں تمہیں ہم انجیکشن دیں گے، وہ تم مریضوں کو لگاؤ گی، اس ہسپتال میں کسی کو خبر نہ ہو، لیکن تم نے انہیں مزید بیمار کرنا ہے۔ مجھے یہ سب بہت غلط لگا۔ کیسے میں کسی کی جانوں کے ساتھ کھیل سکتی تھی؟ میں نے کہا میں یہ نہیں کر سکتی۔ تو کہتے ٹھیک ہے، تمہارے بھائی کو بتا دیتے ہیں کہ تم نے لڑکی نہیں بلکہ خواجہ سرا ہو، پھر دیکھ لینا کیا ہوتا ہے۔ وہ تمہیں گھر سے نکال دے گا اور کیا پتہ جان سے ہی مار دے۔ کیا منہ دکھاؤ گی معاشرے کو؟ نوکری سے بھی نکل گئی، جہاں تمہیں نوکری ملے گی اتنی جگہ تو بدنام ہو چکی ہوگی۔ میں خاموش ہو گئی، دماغ میں ایک پلان بنایا جس پر عمل پیرا ہونا تھا۔ فی الحال میں نے سب کے سامنے ہاں کر دی۔ کہتے ہیں کہ عقل مند ہونا لیکن ہوشیاری نہیں کرنی۔ میں پھر گھر آ گئی۔ بھابھی کہتی شوہر کے گھر کیوں نہیں گئی؟ میں نے جھوٹ بول دیا کہ وہ ڈیوٹی پہ ہے اور میں اکیلے گھر کیا کرتی۔ وہ بھی چپ ہو گئی۔ میں نے کچھ پیسے بھابھی کا منہ بند کرنے کے لیے تھما دیے تو انہوں نے کوئی سوال نہیں کیا۔ مجھے جیسے بھی کر کے رات کو یہاں سے بھاگنا تھا۔ میں لوگوں کی جانیں نہیں لے سکتی تھی، اس میں تو انہی کا فائدہ تھا، لیکن میں کیوں کسی کی جان لوں؟ میں نے ارادہ کر لیا تھا کہ میں شہر چھوڑ کر بھاگ جاؤں گی۔ اتنے پیسے میرے پاس تھے کہ کہیں جا کر ہفتہ ایک گزر بسر کر لوں، کہیں نوکری ڈھونڈ لیتی، لیکن مجھے یہاں نہیں رہنا تھا۔ رات ہوتے ہی مجھے یقین تھا کہ سب سو رہے ہیں، بھائی اور بھابھی بھی نیند کی ایسے پکے تھے کہ لیکن میں نے احتیاطاً سب کو نیند والی گولیاں دے کر سلا دیا اور رات کو بھاگ گئی۔ بھاگتی بھاگتی مجھے نہیں پتہ چلا کہ مجھے کس شہر جانا ہے۔ بس اسٹینڈ پر پہلی گاڑی شیخو پورہ کی تھی۔ میں اس پر بیٹھ گئی۔ کسی انجان شہر جانے میں بھی خوف تھا، لیکن میں اپنے ضمیر کی عدالت میں نہیں کھڑی ہو سکتی تھی۔ شیخو پورہ اترتے ہی میں نے ناشتہ کیا اور نکل پڑی کسی نوکری کی تلاش میں۔ جب مجھے لگا کہ نوکری ملنا مشکل ہے، اب تک گھر بھی پتہ لگ چکا ہوگا کہ میں بھاگ گئی ہوں۔ نام نہاد شوہر نے نہ جانے ان سے کون سے جھوٹ بولے ہوں گے۔ اماں اور بھابھی نے پتہ نہیں کتنی گالیاں دی ہوں گی، لیکن مجھے اب کسی کی پرواہ نہیں تھی۔ کہتے ہیں آپ اچھے کام کے لیے نکلتے ہیں، اللہ تعالیٰ وسیلہ بنا دیتا ہے، اللہ اپنے اچھے بندوں کو بھیج دیتا ہے۔ میں نے ایک بزرگ بابا سے پوچھا جن کا چھوٹا سا چائے کا سٹال تھا، یہاں کوئی نوکری ہے؟ بابا کہتے پتر تجھے کیوں تلاش ہے، کیا ہوا ہے؟ وہ بہت شفقت سے بات کر رہے تھے، اس عمر میں بھی کام پر تھے۔ میں نے کہا میرے بابا کا انتقال ہو گیا ہے، بھائی بھابھی نے گھر سے نکال دیا ہے، سمجھ نہیں آ رہا کدھر جاؤں۔ ویسے میں نرس ہوں۔ سر پر ہاتھ رکھا کہتے زمانہ بہت ظالم ہے، نہ جانے اپنے خون بھی کیسے سفید ہو جاتے ہیں۔ میں نے کہا بس کیا کہہ سکتے ہیں؟ کہتے ہیں میں اور میری بیوی ہی رہتے ہیں گھر میں، وہ بھی نیک بخت، سارا دن اکیلی گھر میں رہ کر اداس ہو جاتی ہے، تم ہمارے گھر رہ لو، اس کا بھی دل لگا رہے گا۔
مجھ پر یقین رکھو بیٹا، چائے بناتے مجھے 30 سال ہو گئے ہیں۔ میں نے کہا بابا مجھے یقین ہے کہ آپ اچھے انسان ہیں، گھر کے دکھوں سے اتنا تو انسان کی پہچان سمجھ گئی ہوں، لیکن میں آپ کے گھر کیسے رہ سکتی ہوں؟ آپ کی اولاد کو برا نہیں لگے گا؟ کہتے ہیں ہماری اولاد ہی نہیں ہے، تم رہ سکتی ہو۔ مجھے جگہ چاہیے تھی، اسی لیے میں ان کے گھر چل پڑی۔ صاف ستھرا چھوٹا سا خوشبودار گھر تھا۔ وہ میاں بیوی نمازی پرہیزگار تھے۔ وہ دونوں نماز کی عادت مجھے بھی ڈال چکے تھے۔ ان کی بیوی بہت اچھی تھی، میں کام کر کے ان کو آرام دیتی تھی۔ ان دونوں کا گزر بسر مشکل سے ہوتا تھا۔ میں نے قریب کے ایک ہسپتال میں نرس کی نوکری شروع کر دی۔ سب محلے والوں کو یہی بتایا کہ میں ان کی دور کی رشتہ دار ہوں۔ اماں ابا کے فوت ہونے پر یہاں آ گئی۔ مجھے یہاں آئے 5 ماہ ہو گئے تھے۔ میں نے اوپر سے سارا سچ اماں کو بتا دیا۔ میں انہیں اماں اور بابا کہنا شروع ہو گئی تھی۔ ان کی بنی دکھ بھری کہانی تھی۔ اتنے سالوں اولاد کو ترستے رہے، پھر بڑھاپے میں سمجھوتا کر لیا کہ اب اکیلے ہی رہنا ہے۔ بابا کہتے تب تم نہیں آئی تھی، میری بیگم اداس اور بیمار رہتی تھی، وہ اب ٹھیک ہو گئی ہیں۔ کہتے تم ہماری بیٹی ہو، اتنی فرما بردار ہو، نہ جانے کون بدبخت بھائی تھا۔ ایک دن محلے والی عورت آئی، کہتی اب یہ جوان ہے، اس کی شادی کا کچھ نہیں سوچا؟ اماں کہتی میں کیسے اس کا فیصلہ کر سکتی ہوں، یہاں مہمان ہے۔ وہ بولی کہ بھائی رہتی تو تمہارے پاس ہے نا، بات کرنے میں کیا حرج ہے؟ اماں کو بھی ان کی بات درست لگی۔ جیسے ہی میں گھر آئی تو انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ اب تو ہماری عمر ہو رہی ہے، ہم ساری زندگی اپنے فائدے کے لیے بٹھا کر تو نہیں رکھ سکتے۔ میں نے کہا میں ابھی شادی نہیں کر سکتی، میں آپ لوگوں کے لیے کچھ کرنا چاہتی ہوں۔ پھر تھوڑے دن خاموش رہی۔ مہینے کے سارے پیسے ابا کے ہاتھ میں رکھتی اور وہ دعائیں دیتے نہیں تھکتے تھے۔ پھر وہ محلے کی عورت میرے ہوتے ہوئے آئی اور بولی آپ نے شادی کا نہیں سوچا؟ میں نے کہا مجھے شادی نہیں کرنی۔ اماں مصلحت کے تحت خاموش رہیں۔ مجھے اتنا سمجھ میں آ گیا تھا کہ آج نہیں تو کل مجھے بتانا ہی پڑے گا۔ پھر میں نے شام کو اماں کو جو کہا اماں مجھے آپ کو کچھ بتانا ہے۔ میں نے کہا اماں مجھے گھر سے نکالنا نہیں، میں خود آئی تھی، میری شادی ہوئی اور میرے شوہر نے مجھے جال میں ڈالنے کے لیے نکاح کیا اور مجھے ایک کمرے میں لے گیا جہاں 11 مرد تھے۔ کہتے کہ تمہیں ہسپتال میں انجیکشن لگانے ہیں۔ اماں منہ کھلے میری بات سن رہی تھی۔ میں نے کہا مجھے یہ نہیں کرنا تھا، میں کیسے کسی کی جان لے سکتی تھی؟ میں گھر جاتی سچ بتاتی میں خواجہ سرا ہوں تو وہ مجھے جان سے مار دیتے، یا سب کو بتا دیتے کہ میں ناچنا گانا بھی نہیں چاہتی تھی۔ اماں نے مجھے گلے سے لگا لیا، میں دل کھول کر رونے لگی۔ کہتی اب تیرا راز راز ہی رہے گا، تم ادھر ہی رہو گی، اب کہیں جانے کی ضرورت نہیں، تمہارے بابا کو بھی نہیں پتہ لگنے دوں گی۔ میں نے تشکر بھری نظروں سے انہیں دیکھا، ان کی نیک نیتی کی قائل تھی۔ ایسے اچھے لوگ دنیا میں کم ہی ہوتے ہیں۔ اماں نے اس عورت کو یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ ابھی اس کا بھائی باہر ہوتا ہے، جب تک وہ نہیں آ جاتا ہم اس کا نکاح نہیں کر سکتے۔ وہ چپ ہو گئی، میرے سر سے بلا ٹلی، جو خوف میرے اندر تھا وہ ختم ہو گیا۔ میرا اللہ بہت غفور الرحیم ہے، اس نے مجھے تھام لیا تھا، مجھے گرنے نہیں دیا تھا۔ ابھی مجھ پر تنگ نہیں ہوئی تھی، اچھے لوگوں سے ملوا دیا تھا۔ مجھے اب خوف نہیں تھا کہ کبھی میرے بھائی مجھے ملیں گے، کیونکہ وہ اب تک مجھ پر فاتحہ پڑھ چکے ہوں گے۔ انہوں نے مجھے ڈھونڈنا چھوڑ دیا ہوگا اور یہاں وہ بھی نہیں آ سکتے۔ اللہ کسی کے راز رکھنے پر آئے تو رکھتا ہے۔ اس بات کو بھی اب 10 سال گزرنے والے ہیں۔ اتنا وقت گزر گیا اور پتہ ہی نہیں چلا۔ زندگی بھی کیا کیا رنگ دکھاتی ہے۔ میں شیخو پورہ کے اسی محلے میں رہتی ہوں جہاں سبھی مجھے اچھے سے جانتے ہیں۔ اماں اور ان کے شوہر کا انتقال ہو گیا ہے۔ میں نے اپنے والدین کی طرح ان کا خیال رکھا۔ اس بات کی تو محلے والے بھی قائل تھے کہ تم نے بیٹی ہونے کا فرض ادا کر دیا۔ میں نے انہیں ہر اچھے ڈاکٹر کو دکھایا، ان کا دن رات خیال رکھتی۔ اب تو میری شادی کی عمر بھی گزر چکی تھی۔ حسن برقرار تھا، اب بھی رشتے آتے تھے، لیکن میں کیا کرتی، شادی کر کے خود کا تماشا بناتی۔ محلے کی عورتوں کو بھی سمجھ آ گئی تھی کہ اس نے شادی نہیں کرنی، اسی لیے انہوں نے کہنا چھوڑ دیا تھا۔ ایک دن ہسپتال گئی تو میری ساتھی نرس نے بتایا کہ ایک ایمرجنسی کیس آیا ہے، بہت حالت خراب ہے، ڈاکٹر ابھی تک نہیں پہنچے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ مریض کو دیکھ کر پاؤں تلے سے زمین کھسک گئی، وہ کوئی اور نہیں میرا بھائی تھا۔ میں نے کہا بھائی؟ انہوں نے بھی مجھے پہچان لیا۔ کہتا مجھے معاف کر دو، میں ساری زندگی تمہارے ساتھ زیادتیاں کرتا رہا، میں نے بہت برا کیا ہے۔ ہاتھ جوڑنے لگا، کہتا میں مر جاؤں گا، مجھے معاف کر دو تاکہ میں سکون سے مر سکوں، میری بیوی اور اپنی ماں کو سہارا دے دینا۔ میں نے کہا آپ کو کچھ نہیں ہونے دوں گی، میں نے آپ کو معاف کیا۔ لیکن ان کی روح پرواز کر گئی، جیسے وہ یہی بوجھ اٹھائے پھر رہے تھے۔ مجھے سمجھ نہیں آئی کہ کیا بولوں۔ ان کو احساس بھی
ہوا تو اس حصے میں وہ فوت ہو گئے تھے، میں گلے بھی نہ لگ سکی، ان سے لاڑ بھی نہ اٹھوا سکی۔ ایک بڑے بھائی کے جانے سے پھر زندگی ویران ہو گئی تھی۔ نرس حیران تھی، کہتی یہ تمہارے بھائی تم سے معافی کیوں مانگ رہا تھا؟ میں نے جھوٹ بول دیا کہ انہوں نے گھر سے نکال دیا تھا، اسی لیے۔ وہ کہتی ہے اچھا۔ میری آنکھیں نم تھیں۔ پہلے میں جن میاں بیوی کے ساتھ رہتی تھی، ان کی موت، اب میرے بھائی کی موت مجھے اندر تک ہلا دیا تھا۔ ان کی تدفین کا کام کیا اور پھر بھائی کے موبائل سے بھابھی کو کال کی، انہیں، بھتیجے کو اور اماں کو گھر لے کر آئی تھی۔ اماں اور بھابھی بہت شرمندہ تھیں، کہتی ہیں ہمیں معاف کر دو، ساری عمر تمہیں دھتکارا ہے، تمہیں برا بھلا کہا ہے، تم سے گھر کے سارے کام کرواتی تھیں، کبھی کچھ الٹا کرنے پر مارتی تھی، اتنے برے الفاظ کہہ کر تمہیں ہمیشہ تکلیف دیتی تھی، تم پر تمہارے بھائی کو فوقیت دی ہے، ہمیں معاف کر دو۔ بھابھی کہتی جب تم گھر سے بھاگی تو وہ ڈاکٹر آ گیا تھا اور کہا کہ میری بیوی کدھر ہے؟ ہم نے کہا کہ وہ گھر سے بھاگ گئی ہے، تو ہنگامہ کرنے لگا کہ تم لوگ بھی شامل ہو۔ تو جب ہم نے کہا کہ ہمیں خود نہیں پتا، اگر ملی تو ہم اسے مار دیں گے، تو کہتا میں نے اسے کانٹریکٹ پر نکاح کیا تھا اور وہ میرا کام نہ کر سکی، میں بھی اس کا راز نہیں رکھوں گا۔ وہ خواجہ سرا تھی، ہمیں یقین نہ آیا۔ اس کے بعد ہمارے گھر کے حالات بہت برے ہوتے گئے، تمہارے بھائی کو کہیں نوکری نہیں ملتی تھی، تمہاری ماں بیمار رہنے لگی۔ اسی طرح میری ماں اور بھابھی نے مجھ سے معافی مانگ لی اور میں نے بھی ان کو دل سے معاف کر دیا۔ آج کی کہانی ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر کہانی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک، شیئر اینڈ کمنٹ ضرور کیا کریں۔ چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز ہماری سپورٹ کے لیے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔